learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनफाल आयत 54। कद बि आली फ़िरऔना, जैसी हालत थी आले फ़िरौन की, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों की जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बि आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयात को झुटलाया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, व अग़रक़ना आला फ़िरऔना, और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरौन को। अल्लाह ताला ने बदर के मकतूलों का जिक्र किया है कि उन पर उनके रब ने इनाम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ मबूस फरमाया, जिन्होंने उन्हें हिदायत की तरफ बुलाया और उन्होंने उनको झुटलाया और उनके खिलाफ जंग का मैदान गर्म कर दिया। उनकी आदत भी उनसे पहले के रसूलों को झुटलाने वाली उम्मतों की तरह है और उनके काम भी बिल्कुल उन जैसे ही है। आले फ़िरौन और उन जैसी पहली कौमों ने जब अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से हलाक और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने उनसे वो तमाम नेमतें छीन ली जो उन्हें अता की थी। उनके बागात, उनकी नहरें, उनके हरे भरे खेत, खजाने, इज्जत वाले घर, वो सारी नेमतें जिनसे वो लज्जत हासिल करते थे, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन को और उनसे पहली कौमों को जब उनके झुटलाने की वजह से पकड़ा तो उन पर अजाब मुसल्लत कर दिया और आले फ़िरौन को गर्क कर दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और सब के सब जालिम थे। अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें किसी ऐसे जुर्म में नहीं पकड़ा जो उन्होंने नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनकी तरफ ये आयात नाजिल की हैं मुखातिब किया है कि जालिम कौमों की मुशाबहत इख्तियार न करो, वरना अल्लाह ताला वैसा ही अजाब नाजिल करेगा जैसे कि पहले मुजरिमों पर नाजिल किया था जिन्होंने उसकी आयात को झुटलाया था। इन्ना शरद्दवाबी, बेशक बदतरीन जानदारों में से, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अल्लज़ीना कफ़रू, वो है जिन्होंने कुफर किया, फ़हुम ला युमिनून, सो वो ईमान नहीं लाते। वो लोग जो कुफर करते हैं, ईमान नहीं लाते और अहद शिकनी करते हैं, जो बात भी करते हैं उस पर साबित कदम नहीं रहते, वही लोग अल्लाह ताला के नज़दीक सब जानवरों से बुरे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई खैर नहीं। जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं, उसकी बात मानते हैं, मगर ये अपने मालिक को नहीं पहचानते, लिहाजा उनको हलाक करना ज़रूरी है ताकि उनकी बीमारी जो है वो दूसरों में ना फैले। ये वो लोग हैं जो कुफर करते हैं, रसूल की तस्दीक नहीं करते और ना ही उसकी वही का इकरार करते हैं। अल्लाह ताला उनके हालात को जानता है, इसलिए उसने खबर दी है कि वो कुफर पर ही वफात पाएंगे। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम, जिन लोगों से आपने अहद बांधा, सुम्मा यनकुदूना अहदहुम, फिर वो अपना अहद तोड़ देते हैं, फी कुल्ली मर्रतिन, हर बार। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद बांधा, उनकी आदत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उधर वो मुआहदा करते हैं और दूसरी तरफ वो तोड़ देते हैं। अहद शिकनी की कोई परवाह नहीं करते, ना अहद की किसी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। एक तरफ कसम खाई और दूसरी तरफ तोड़ डाली। उनको ना जहानों के बादशाह का कोई खौफ है, ना किसी गुनाह की कोई परवाह है। वहुम ला यत्तकून, और वो नहीं डरते, यानी वो अहद शिकनी के इंजाम से नहीं डरते और अपने मुआहदात के साथ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खेलते हैं। ना उनको अल्लाह की परवाह है, ना किसी गुनाह की। फ़इम्मा तस्कफ़न्नहुम, फिर आप पाएं उन्हें, फिल हरबी, जंग में, फ़शर्रिद बिहिम, उनके ज़रिए मार भगाएं, मन खल्फ़हुम, उन्हें जो उनके पीछे हैं, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। यानी अगर आप उन्हें लड़ाई में पाएं तो उनको सज़ा दें, उनके ज़रिए से दूसरों को सबक सिखाएं और उन्हें ऐसी सदा दें कि लोगों पर आपकी धाक बैठ जाए और लोग आपसे डरने लगें, ताकि बाद में आने वाले नसीहत हासिल करें। खौफ खाएं कि कहीं उन पर भी वही अजाब नाजिल न हो जाए जो इन पर नाजिल हुआ था। व इम्मा तखाफन्ना, और अगर आप वाकई खौफ रखते हैं, मिन कौमिन खियानतन, किसी कौम की खयानत से, फम्बिज इलैहिम, तो आप उनकी जानिब फेंक दें, अला सवाइन, बराबरी पर। यानी जब आपका किसी कौम से जंग ना करने का मुआहदा हो और आपको उनकी जानिब से खयानत और अहद शिकनी का अंदेशा हो, तो फिर उनका अहद उनकी तरफ फेंक दो और उन्हें इतला दे दो कि आपके और उनके दरमियान अब कोई मुआहदा नहीं। बराबरी के साथ, यानी मुआहदा टूटने के बारे में आपका और उनका इल्म बराबर हो जाए। आपके लिए बद अहदी जायज़ नहीं, ना ऐसी कोशिश करना जो अहद की खिलाफ वर्जी करने वाली हो, क्योंकि मुआहदे को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करना वाजिब है। अगर मुखालिफ फरीक मुआहदे की पाबंदी का इरादा ना रखता हो तो एलानिया
اس معاہدے کو ختم کر دیں، یعنی پیشگی اطلاع دیں کہ اب عہد کی حالت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدہ کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب ہوں اور مدت ختم ہوتے ہی اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ اتنے میں ایک سواری سے ایک بزرگ بولے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاہدے کو پورا کیجیے، غداری ٹھیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ جب تک مدت نہ گزر جائے یا انہیں اطلاع دے معاہدے کو نہ توڑے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچ گئی، وہ واپس آگئے۔ یہ بزرگ جو تھے وہ عمرو بن عتبہ تھے، ابن کثیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی عہد والے کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ صحیح بخاری 448۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن 3 اشخاص پر میں دعویٰ کرنے والا ہوں، ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر اس نے عذر کیا، اور ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری 302۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو جو معاہدے کو توڑ دیتے ہیں پسند نہیں کرتا، چاہے کافروں کے ساتھ ہی معاہدے کو توڑا جائے۔ اسلام خیانت کے سخت خلاف ہے، اعلیٰ مقاصد کے لیے بھی عہد میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ گمان کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ سبقت لے گئے۔ اس سے مراد وہ کفار قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں، اس سے سبقت لے جا سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بازی نہیں لے جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں، کفر کرنے والوں کو اگر سزا نہیں دی جا رہی، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت 4۔ کافروں کو سزا دینے میں اگر جلدی نہیں کی جا رہی تو اس میں مومنوں کی آزمائش ہے کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہی تو رب کے قرب کا باعث بنتی ہیں جو مشکل حالات میں آزمائشوں میں دی جاتی ہیں۔ ان قربانیوں سے ہی مومن بلند درجات تک پہنچتے ہیں۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ کافر یقیناً اللہ تعالیٰ پر بازی نہیں لے جا سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے والا ہے، دنیا میں قتل سے ہو یا آخرت میں آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اس کو عاجز بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 196 197۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جو تم استطاعت رکھتے ہو، من قوتٍ، قوت میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر 2 دفعہ فرمایا، یاد رکھو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ ابن ماجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی اور سواری سیکھو، تیر اندازی سواری سے بہتر ہے۔ مسند احمد۔ یعنی دشمن کے خلاف جنگ میں جو چیز بھی تمہاری مدد کرے اس کی تیاری رکھو، اپنی طاقت کے مطابق جنگی قوت قائم رکھو۔ قوت کا مفہوم بہت وسیع ہے، غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت صاحب قوت رہنا چاہیے، جس طرح کے حالات ہوں، جو ذرائع ہوں، قوت اور غلبے کے حصول کے لیے وہ سب مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں مسلمانوں کے پاس قوت کا ایک خزانہ ہو جس سے وہ دشمنوں کو ڈرا سکے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے، تُرْہِبُونَ بِهِ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے فراہم کرو۔ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، رحمانی، شیطانی اور انسانی۔ رحمانی وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پالا جائے، اس کے چارے، لید اور پیشاب میں ثواب ہے۔ شیطانی گھوڑے وہ ہیں جن سے جوا کھیلا جاتا ہے یا گھوڑوں کی دوڑ کرائی جاتی ہے، اور انسانی گھوڑے وہ ہیں جو کمائی کے لیے پالے جاتے ہیں۔
مسند احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے، گھوڑے والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے تھے، معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا تمہارے کس کام آتا ہے؟ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس گھوڑے کی دعا میرے بارے میں قبول کر لی گئی ہے۔ بولے بھلا ایک جانور کی کیا دعا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہر گھوڑا سحر کو یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک بندے کے حوالے کیا ہے اور میری روزی اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، لہٰذا مجھے اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے پیارا بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو سحر کو 2 دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے جس بندے کے حوالے کیا ہے مجھے اس کی نگاہ میں ہر چیز سے پیارا بنا دے۔ سنن نسائی۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، مراد ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، وہ لوگ جنہیں تم جانتے ہو وہ مشرکوں میں سے تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔ سامان جنگ و دفاع کرنے کا اصل مقصد قتال نہیں بلکہ کفر اور شرک کو ختم کرنا ہے، وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے قتال ضروری ہوتا ہے، جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے میں قوت فراہم کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دشمنوں کو مرعوب اور خوفزدہ رکھا جا سکے۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد کفار قریش کے علاوہ لوگ ہیں، اس سے مراد منافق اور یہودی ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں سے بعد میں جنگ کریں گے جن کے بارے میں مسلمان نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ منافقوں کے دلوں میں کتنا نفاق ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ ابن زید اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ان منافقوں کے بارے میں اس لیے نہیں جانتے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور تمہارے ساتھ جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے اس نے دشمنوں کے خلاف قوت فراہم کرنے اور تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارا اجر کئی گنا بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 261 میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مجاہد کا سامان جہاد دیا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی نگہداشت اس کی بجائے کی اس نے جہاد کیا۔ متفق علیہ۔ حضرت خزیمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین کی روایت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے کچھ خرچ بھیجا اور خود اپنے گھر بیٹھا رہا اس کے لیے ہر درہم کے عوض 700 درہم کا ثواب ہوگا، اور جس نے خود جہاد کیا اور خود ہی جہاد میں صرف بھی کیا اس کے لیے ہر درہم کے عوض 7000 درہم کا ثواب ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت واللہ یضاعف لمن یشاء پڑھی۔ ابن ماجہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، اور اس طرح اسلام ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔